हामिदम व मुसल्लियन ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मसनवी मानवी उसका दर्स जारी है। आज एक अहम हिकायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हिकायत कुछ यूँ है कि एक दुकानदार ने एक तोता पाला हुआ था और वो तोता बड़ी खूबसूरत आवाज़ निकालता था, बड़ी प्यारी बोलियां बोलता था। हुआ ऐसा कि एक दिन दुकानदार दिन को घर गया और पीछे दुकान में तोता अकेला रह गया। अचानक एक बिल्ली दुकान में कूदी। जब तोते ने उसे देखा तो वो उससे डरा और डर के जब उस अपनी जगह से उड़ा तो वहाँ पे जाके बैठा जहाँ पे तेल की शीशियाँ पड़ी थीं। उसके पर लगे, वो फड़फड़ाया, वो अपनी जान बचाने के चक्कर में था। जब वो फड़फड़ाया तो वो शीशियाँ गिर गईं और उनका तेल गिर गया। जब तेल गिर गया तो दुकानदार वापस आया, वो अपनी जगह पे बैठा बड़े इत्मीनान से। तो यूं ही उसने देखा ना तो नीचे तो तेल गिरा पड़ा है। उसने तेल को देखा, कुछ कपड़े भी गीले पड़े थे, कुछ अशिया भी जैसे दुकान की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो भी गिरी पड़ी थीं और उसके साथ वो तेल से मुलव्वस थीं, लथपथ थीं। उसने तोते की तरफ देखा तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आया। वो मिसवाक कर रहा था। उसने मिसवाक को छड़ी बना लिया और तोते के सर पे मारना शुरू कर दी। तोते को उसने काफ़ी मारा, यहाँ तक कि तोता सर से गंजा हो गया। उसके बाल जो हैं वो सारे सर से उड़ गए। खैर तोता नाराज़ हो गया। अब जो दुकानदार है वो उसको मनाने के बड़े हीले हरबे सदके दुर्वेशों को वो खिलाता पिलाता, उसकी मिन्नतें करता, समाइतें करता कि किसी तरीके से ये बोल पड़े। तोता न बोला। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ दुकान के पास से एक ताज़ा हज करने वाला हाजी गुज़रा तो उसने हल्क करवाया हुआ था, क्योंकि हज पे जाते हैं तो सर मुंडाते हैं। जब उसने उसका सर मुंडा देखा तो तोते ने कहा, कहीं तूने मेरी तरह तेल की शीशियाँ तो नहीं उड़ेली जिसकी वजह से तेरा सर भी गंजा है। तो दुकानदार मुस्कुरा पड़ा और उसे पूरे वाक़या की खबर हो गई कि असल तोता जो है वो नाराज़ क्यों था और बोलता क्यों नहीं था। अब इससे मौलाना रूम साहब कुछ असरार और रुमूज़ की बातें करते हैं और इससे एक नतीजा अखज़ करते हैं जिसको यहाँ पर हिकायत के अंदर ज़िक्र किया गया। हिकायत है हिकायत मर्द बकाल व तोतीरा रोगन रेख्तन तोती दर दुकान कि उसने दुकान के अंदर रोगन को उंडेल दिया और तेल बहा दिया, जिसके नतीजे में बुकाल ने उसे, बुकाल दुकानदार को कहते हैं, उसने उसे मारा। फरमाते हैं कि अचानक जब बिल्ली उस दुकानदार के जाने के बाद दुकान में दाखिल हुई, जस अज सदरे दुकान बहरे गरेख्त शीशहाए रोगने गुलरा बरेख्त, भागने के लिए दुकान के बीच में वो बिल्ली कूदी और तोता उड़ा। उसके नतीजे में वो शीशियाँ जो हैं वो सब बह गईं और उनमें जो तेल था वो ज़मीन पे गिर गया। जब मालिक वापस आया उसने देखा, दीद पुर रोगन दुकानों जाम चर्ब बरसरश जद गश्त तोती कल जे ज़र्ब। तो उसने दुकान में तेल को गिरा हुआ देखा और कपड़ों को तेल से लथपथ देखा। तो उसने जवाबन क्या किया कि उस पर ऐसी मार दी और तोते के सर पे ऐसा मारा, कल ज़र्ब
وہ گنجا ہو گیا۔ طوطا ناراض ہو گیا، اب وہ بلاتا ہے بولتا نہیں، اس نے بڑے چارے کیے، یہاں تک کہ ہدیہ حامی داد ہر درویش را، جو بھی درویش اس کے پاس سے گزرتا یا وہ درویش کے پاس جاتا تو وہ اسے ہدیہ دیتا، تاکہ یہ طوطا میرا کسی نہ کسی طریقے سے بول پڑے۔ اور اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں یا حدیث مبارکہ میں دیکھیں، یہ آج کا دستور نہیں ہے۔ درویشوں کی خدمت کرنا، اہل نظر کی خدمت کرنا، فقیر کی خدمت کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریق ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفی الخطیۃ کما یطفی الماء النار، فرمایا صدقہ گناہوں کو، غلطیوں کو مٹا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، الصدقۃ ترد البلاء وتزید فی العمر، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور عمر کے اندر برکت داخل ہو جاتی ہے، برکت پڑ جاتی ہے صدقہ کے نتیجے میں۔ تو مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو یہاں پہ ذکر کیا، ہدیہ حامی داد ہر درویش را، تابعید نطق کے مرغ خیش را، تاکہ میرا یہ پرندہ، میرا یہ طوطا کہیں نہ کہیں بول پڑے۔ کزچ اے کل با کلاں آمیختی، تو مگر از شیشہ روغن ریختی۔ اس نے جب اس حاجی کو دیکھا اور اس کے سر پہ بال نہیں تو وہ بڑی منت و سماجتوں کے باوجود بولا تو نہیں تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا تو اسے بلانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی، وہ کہنے لگا اے گنجے، تو گنجوں میں شامل کیوں کر ہوا؟ شاید کہیں تو نے بھی تیل تو نہیں گرایا؟ یعنی اس کو طوطا اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے۔ کس کے اوپر؟ اپنے اس عمل کے نتیجے میں جو اسے سزا پڑی یا تیل گرانے کے نتیجے میں جو اسے مار پڑی، تو اس نے کہا اے گنجے کہیں تو نے کسی کا تیل تو نہیں گرایا جس کی وجہ سے تیرا انہوں نے گنجا کر دیا ہو۔ از قیاسش خندائے آمد خلق را، کو چون خود پنداش صاحب دل کرا۔ یہ دلک بھی کہتے ہیں کہ اس نے اس درویش کو اپنے اوپر قیاس کیا، اور وہ تو حج کر کے آیا تھا، ایک فریضہ ادا کر کے آیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کا یہ عمل تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، مگر طوطے نے اسے اپنے اوپر قیاس کیا۔ اب یہاں سے مولانا روم صاحب ایک خوبصورت نتیجہ دیتے ہیں، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ فرمایا پاکوں کے عمل کو اپنے اوپر قیاس مت کر۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں، جیسے میرا عمل ہے، جیسے میری زندگی ہے، جیسے میرا فعل ہے، ایسے ہی ان کا ہے۔ فرمایا اپنے اوپر پاک لوگوں کے عمل کو قیاس نہ کر، اور اس کی وجہ ایک ریزنیبل مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر یہ حروف ایک جیسے ہیں، شین یا را یہ شیر کا ہے، شین یا را یہ شیر کا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ کیسے؟ شیر آں باشد کے مردورا خورد، فرمایا شیر یہ ہے کہ اسے لوگ کھاتے ہیں، شیر یہ ہے کہ اسے لوگ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو وہ تقویت دیتا ہے، جبکہ شیر آں باشد کے مردم را درد، اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے، لفظ ایک جیسے ہیں، حروف
برابر کے ہیں، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، اس میں بھی شین یارہ اس میں بھی شین یارہ، لیکن ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے کہ شیر وہ ہے جسے لوگ پیتے ہیں اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے۔ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد۔ فرمایا تمام عالم اسی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور گمراہی ان کا مقدر بنی۔ کس وجہ سے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں، ابدال کو پہچانتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابدال کی کیا عظمت بیان کی ہے، اور ان کو پوری ایک سلطنت عطا کی جاتی ہے، اور اس میں یہ ایز اے محافظ یا حفاظت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں، جس طرح کتب ہیں، اوتاد ہیں، اغواس ہیں، غوث ہیں، یہ بھی اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی اور اس کے فریضے کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ وجود ہوتے ہیں جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو روک لیتا ہے۔ اور اس پر متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔ جب تک یہ لوگ رہیں گے، کوئی ایک بھی کائنات میں اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ گویا قیامت کو روکنے والے حدیث پاک کی روشنی میں یہ وجود مسعود ہیں جن کی برکت سے آفتیں اور مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں اور بلائیں رد ہوتی ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اشک یا را دید بینا نا بود، نیک و بد در دید شاں یکساں نمود۔ کہ اشک یا بدبخت، را دید بینا نبود، فرمایا جو بدبخت ہیں ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے کہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکے، وہ اچھے اور برے کو ایک جیسا دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ ہی تو ہے جو امتیاز پیدا کرتی ہے، یہ آنکھ ہی تو ہے جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے میں۔ ہم سری با انبیاء برداشتن، اول یارا ہم چو خود پنداشتن، فرمایا انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا آپ تو نہیں ہیں مگر ہماری طرح بشر ہیں، آپ تو نہیں ہیں مگر ہماری مثل ہیں۔ اور اولیاء کو بھی انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا، جبکہ ان کا کہنا کیا تھا؟ گفتہ اینک ما بشر ایشاں بشر، کہنے لگے یہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں۔ ما و ایشاں بستہ خواب مخر، کہا ہم بھی سوتے اور کھاتے ہیں، یہ بھی سوتے اور کھاتے ہیں، لہذا ہماری طرح ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت سے ذکر کیا۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ بازار میں چلتے ہیں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، لہذا یہ ہم جیسے ہیں۔ تو جس کی یہ سوچ ہے، جس کی یہ فکر ہے، گویا اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا، اگر ان کے پاس بصارت ہوتی اور ان کے پاس فہم و فراست ہوتی تو وہ کبھی بھی انبیاء کو اور اہل اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء ان کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب کچھ بھی ہو، شاگرد استاد کی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے جب وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ اس سے حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نمائندے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے متعلق، اولیاء سے متعلق کیا ذکر فرمایا؟ فرمایا اگر تم اپنی نجات اور اپنی فلاح چاہتے ہو تو پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر ان کی معیت اور ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات ہے، الحقنی بالصالحین،
کہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر۔ ان کی یہ دعا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، 101 آیت نمبر ہے۔ ان کی یہ دعا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی کے پوتے ہیں، اور نبی کے پڑپوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور التجا کر رہے ہیں، الحقنی بالصالحین۔ جنہیں شناخت اور جنہیں پہچان ہوتی ہے، ان کی یہ التجا ہوتی ہے کہ ہمارا داخلہ بھی اور ہماری شمولیت بھی اور ہمارا تعلق بھی اپنے پیاروں سے منسلک کر دیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس سے فیض لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے انوار و تجلیات کو اپنے وجود میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر دو گوں زنبور خود از یک محل، لیک زیں شد نیش وزاں دیگر اصل۔ فرمایا دو طرح کے بھیڑ ہیں، مکھیاں دو طرح کی ہیں، اور دونوں اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ پہ رہتی ہیں، لیکن ایک ڈستی ہے اور ایک شہد بناتی ہے۔ آپ زنبور کو دیکھیں، جسے ہم ڈیمو کہتے ہیں، اگر وہ کہیں پہ جا کے بیٹھے تو ڈس لیتا ہے، لیکن شہد کی مکھی وہ شہد دیتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اصل میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ کلو انائن یترشع بما فیہ، برتن سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، یہ ہر کسی کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ دے نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی کو ڈستا ہے تو اس کے پاس ڈنگ ہے، اور اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے محبت کے پودے کی آبیاری فرما رکھی ہے، جس کے نتیجے میں وہ محبت کو فروغ دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور تمثیل ذکر کرتے ہوئے مولانا روم صاحب فرماتے ہیں، ہر دو گوں آہو گیا خوردن دو آب، زیں یکے سرگیں شدو زاں مشک ناب۔ فرمایا دونوں قسم کے ہرنوں نے گھاس بھی کھایا اور پانی بھی پیا، ایک نے گھاس کھایا تو گوبر نکلا، اور ایک نے گھاس کھایا تو خالص مشک کستوری بنی۔ اب دونوں ایک ہی پہاڑ میں رہتے ہیں، ایک ہی جنگل میں رہتے ہیں، اور وہاں سے گھاس بھی کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں، لیکن ایک کا باطن اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اس کے نافع سے کستوری بنتی ہے، اور ایک گوبر نکلتا ہے۔ تو یہ اندر کا ہے۔ صوفیاء کرام میں جس طرح کیمیائے سعادت کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک درویش کسی ڈھیر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی بدبو کی وجہ سے ناک پہ کپڑا لگایا، تو ڈھیر نے کہا بار الہ مجھے اجازت دے تیرے بندے سے بات نہ کر لوں۔ اصل میں وہ بھی ایک سمجھانے کا طریق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سلسلہ ہوتا ہے اولیاء کرام کے ساتھ۔ اس کو زبان ملی، اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں کیا تھا؟ ڈھیر نے کہا میں سیب تھا، میں انار تھا، میں انگور تھا، میں کیلا تھا، میں امرود تھا، میں ناشپاتی تھا، میں آم تھا، مجھ سے خوشبو آتی تھی، میرے اندر حسین قسم کی خوشبو تھی، لیکن تیرے اندر کے اور تیرے باطن کے اس معاملہ نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ آپ مجھ سے اب منہ پھیر کے چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے از خود نہیں کیا، بلکہ تیرے اندر نے میرے ساتھ یہ رویہ اور یہ معاملہ روا رکھا، جس کے نتیجے میں آج میری یہ حالت ہے۔ این خورد گردد پلیدی زو جدا، وہاں خورد گردد ہما نور خدا۔
رومی فرماتے ہیں اگر اس قسم کا شخص جس کا باطن ناپاک ہے، جس کا اندر درست نہیں ہے، وہ کھائے تو نجاست نکلتی ہے، اور اگر وہ کھائے جس کا باطن پاک، صاف اور شفاف ہے تو اس سے نور خدا بنتا ہے، نور خدا ظاہر ہوتا ہے۔ کھانا دونوں کا ایک جیسا ہے، کھا دونوں رہے ہیں، ایک کھائے تو نجاست نکلے اور دوسرا کھائے تو نور خدا بن جائے۔ اور یہ عارفان کامل کا ایک اپنا طریق ہے، اس کا باطن اتنا معمور ہو جاتا ہے اور ان کے باطن کے اندر اللہ کے انوار کی اتنی روشنی اور نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان سے منسلک ہوتا ہے وہ بھی منور کر دیا جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ این خورد زائد ہما بخل و حسد، واں خورد زائد ہما نور احد۔ فرمایا اگر جس کا باطن ناپاک ہو، اور اگر کسی کے باطن کو آپ نے چیک کرنا ہو نا، اس کو پتہ ہے طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کی مجلس میں بیٹھ جائیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ اسے چیک کریں کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اگر اس کا باطن صاف ہوگا تو وہ کبھی بھی غیبت نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، بہتان نہیں باندھے گا، گالم گلوچ نہیں نکالے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ اگر کوئی اسے برا بھلا بھی کہے، جے کوئی کڈے گالی مندے جی جی اس نو کریے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خاری یار دے پارو سہیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈورا ساڑی یا حضرت باؤ جی میں رکھے تیوں رہیے ہو۔ یہ صوفیاء کا درس ہے، کیونکہ ان کا باطن معمور ہی اتنا ہوتا ہے، منور ہی اتنا ہوتا ہے، روشن ہی اتنا ہوتا ہے، وہ کسی کو گالم گلوچ نہیں نکالتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ وہ کوئی اگر برا کرے تو برے کا جواب بھلے میں دیتے ہیں، اگر کوئی گالی نکالے تو اسے جی جی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ کھاتا ہے تو بخل اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ کھاتا ہے تو سب نور احد بن جاتا ہے، نور خدا بن جاتا ہے۔ ہر دو صورت گرب ہم ماند رواست، آب تلخ و آب شیریں را صفاست۔ فرمایا یہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں اور یہ دونوں ٹھیک ہیں، کیوں کہ نمکین اور شیریں پانی میں ظاہراً صفائی تو نظر آتی ہے، لیکن ایک کڑوا ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے۔ آگے ایک اور بات سے بات واضح کرتے ہیں، ساحراں با موسیٰ از استی ذرا، بر گرفتہ چوں عصائے او عصا۔ یہ واضح کرنے کے لیے کہ دونوں کے اندر کی کیا چیز ہوتی ہے، ظاہراً دکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں، یہ سب انسان ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، لہذا ایک جیسے ہیں۔ فرمایا نہیں، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے لیے ان کی لاٹھی جیسی لاٹھی ڈالی، اب دونوں طرف کیا تھیں؟ لاٹھیاں تھیں، دونوں طرف کیا تھیں؟ لاٹھیاں تھیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زی عصا تا آسا فرقے صرف، زی عمل تا عمل راہ شگرف۔ فرمایا اس لاٹھی اور اس لاٹھی میں بڑا فرق ہے، اور اس کام میں اور اس کام میں بڑا فاصلہ ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے لاٹھی ڈالی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، یہ اژدہا بن کے ان کو نگل گیا، اور اسی لاٹھی کے عمل کے نتیجے میں وہ ایمان کی دولت سے سبز اور شاداب ہو گئے، شرف یاب ہو گئے۔ یعنی ظاہراً یہ لاٹھی تھی، مگر اس کے عمل کے نتیجے میں ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی گئی۔ تو لاٹھی لاٹھی میں فرق ہے۔ ہرچہ مردم می کند بوزین ہم، آن کند کز مرد بیند دم بدم۔
فرمایا جو کچھ انسان کرتا ہے، یہ بہت ایک گہری اور بڑی سخت سی مثال مولانا روم صاحب نے دی ہے۔ فرمایا جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے، جو انسان کو دیکھتا ہے پے در پے اسی طرح کرتا ہے۔ اب جو وہ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، تو اب اس کو کیا ہم کہیں گے کہ یہ انسان کے برابر ہو گیا؟ وہ دیکھ کے پوری نقل اتارتا ہے بندے کی، انسان کی پوری نقل اتارا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ہر ایک کو ایک صف میں لا کے کھڑا کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ منافق با موافق در نماز، از پے استیز آید نئے نیاز۔ فرمایا وہ منافق مومن کے ساتھ نماز میں مقابلہ کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ پڑھتے دونوں نماز ہیں، دونوں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک بندے کے مقابلے کے لیے آتا ہے، ایک خدا کی رضا کے لیے آتا ہے۔ تو کتنا بڑا فاصلہ ہے، ایک مخلوق کو دکھاوے کے لیے آتا ہے، ایک خدا کے قرب کے لیے آتا ہے۔ ایک مخلوق میں اپنی شہرت اور ناموری کے لیے آتا ہے، اور ایک اس کی معراج کو پانے کے لیے آتا ہے۔ فرق تو زمین و آسمان کا ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں عمل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، با منافق مومنا در برد و مات۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں رہتا ہے۔ جیت اور ہار، منافق عمل میں ریاکاری کو بڑھا دیتا ہے۔ کس کو بڑھا دیتا ہے؟ ریاکاری کو بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری نمازیں کم ہیں، میرے روزے کم ہیں، میری حجیں کم ہیں، میری زکاتیں کم ہیں، میرے عمل کم ہیں۔ اور منافق چونکہ ہوتا جو منافق ہے، اور اس نے تو دکھانا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو مومن یہ گمان کرتا ہے کہ یار میری نماز، میرا عمل، میری عبادت کم ہے، لیکن منافق خدا سے دور جا رہا ہوتا ہے اور مومن خدا کے قریب جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی بہت بڑی وضاحت ہے، وقت کی قلت ہے ورنہ اس کو عرض کرتے۔ مومنا را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت۔ فرمایا مومنوں کے لیے بالآخر نجات ہے، رہائی ہے، کامیابی ہے اور جیت ہے، اور منافق کے لیے آخر مات ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ یہاں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن حرف ظرف آمد درو مانا چواب، بہر مانا اندہ ام الکتاب۔ فرماتے ہیں حروف جو ہیں یہ برتن ہیں، اور ان کے معانی جو ہیں وہ برتن میں پانی کی طرح ہیں۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس ام الکتاب یعنی قرآن کریم اور قرآن مجید موجود ہے۔ اب یہاں سے کیا بتاتے ہیں کہ بعض حرفوں پہ نہ جاؤ، حرفوں پہ نہ جاؤ، بلکہ اس کے اسرار اور رموز اور اس کے حقائق تک پہنچو کہ ہر حرف توحید بینی، ہر سطر توحید بھی، باش دائم در مطالعہ تا شوی حق الیقین۔ حضور حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرفوں کے اندر اتر کے دیکھو، یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہوتے ہیں، صرف حروف نہیں ہوتے۔ اگر ان کی گہرائی میں اترو تو پھر ہر حرف کے اندر توحید بھی تجھے نظر آئے گی اور نور خداوندی بھی تجھے نظر آئے گا۔ ہاں، ان چیزوں کے حصول کے لیے کہ یہ امتیاز کیسے پیدا ہو سکتا ہے، بندہ یہ فرق کیسے کر سکتا ہے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، یہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے، ان دونوں کے درمیان کیسے تمیز پیدا ہو سکتی ہے، اس کے لیے کسی ماہر استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی حاذق طبیب کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ شاہ جاں مر جسم را ویراں کند، باد ویرانیش
آباداں کند. جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے، شاہ جاں، روح کا بادشاہ، روح پروری کرنے والا. تن پرور تو بڑے مل جاتے ہیں، آپ کو ہر جگہ پہ تن پرور ملیں گے. روح پرور کون ہے؟ یہ خال خال نظر آتے ہیں قیامت تک رہیں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی میاں وہ لوگ نہیں رہے. نہیں، اگر وہ لوگ چلے جائیں گے جو روح پرور ہیں تو پھر قیامت آ جائے گی. شاہ جاں جو روح پرور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مر جسم را ویراں کند. وہ اس جسم کی عمارت کو ویران کر دیتا ہے. جب یہ ویران ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور پھر اس کو آباد کر دیتا ہے. من کو آباد کرنے کے لیے تن سے گزرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور تمثیل سے سمجھاتے ہیں مولانا روم صاحب. کرد ویراں خانہ بہرے گنج زر وزہما گنجش کند معمور تر. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک محل تھا اور بڑا خوبصورت اور بڑا بنا سورا، اور اس کی ڈیزائننگ بڑی خوبصورت تھی، جو بھی دیکھتا تکتا رہ جاتا. اب جس شخص نے اسے بنایا وہ تو کسی کو اس جانب میلی آنکھ بھی نہیں دیکھنے دیتا، لیکن جو صاحب نظر اور صاحب بصیرت ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس محل کی بنیادوں کے نیچے 7 شاہیوں کا خزانہ موجود ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کو گرا، اس سے بڑا خزانہ اور اس سے بڑا محل تجھے بنا کے دوں گا. تو وہ اس پہ اعتماد کرتا ہے. یہ محل کیا ہے اور جو صاحب بصیرت ہے وہ کون ہے؟ یہ محل جو ہم نے تیار کیا ہے، صاحب بصیرت دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر خزانہ موجود ہے. ارے بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی میں لال، من کی گرا پھول نہ جانن تاؤں پھرن کنگال. وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کرد ویراں خانہ بہرے گنج زر. وہ اس محل کو گرا دیتا ہے. اس کی دیواریں، اس کی چھت، اس کا فرش، اس کی بنیادیں سب کچھ توڑ پھوڑ دیتا ہے، اور نیچے سے وہ قیمتی خزانہ نکالتا ہے اور اس عمارت سے 7 گنا بہتر عمارت کو پھر تعمیر کرتا ہے. اور یہ مرشد کامل کرتا ہے. اس عمارت کو پہلے ویران کرتا ہے اور پھر اس کے اندر سے روح کو بیدار کر کے، نفس پہ غلبہ پا کے، شیطان کو بھگا کے، دنیا کی نجائز محبت کو دور کر کے اس کے اندر انوار الہی کی اور اس کی تجلیات کی، اس کی فرما برداری کی ایسی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے کہ پھر یہ عمارت کسی کے گرانے سے گرتی نہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. پھر یہ عارضی عمارت نہیں ہوتی بلکہ یہ دائمی عمارت بن جاتی ہے، پھر استقامت کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. قلعہ ویراں کرد و از کافر ستد بعد ازاں برساختش صد برج و صد. کسی قلعے پہ جا کے حملہ کرتا ہے، فوج کا سربراہ منجنیق کے ذریعے، توپوں کے ذریعے اس کے برج، اس کے کنگرے اور اس کے کنارے توڑوا دیتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے. اندر جو کافر بیٹھا ہے، اور یہاں اندر کافر سے مراد کافر نفس امارہ ہے اور شیطان ہے، ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اس قلعے کو ویران کر دیتا ہے اور کافر سے اسے چھین لیتا ہے. چھیننے کے بعد پھر اس کی تعمیر کرتا ہے، اس سے بہتر کنگرے بنواتا ہے، اس سے بہتر اس کی پالکیاں بنواتا ہے، اس سے بہتر اس کا گیٹ بنواتا ہے، اس سے بہتر اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے اور اس کو خوبصورت سجا بنا سوار کے وہ اس کو پیش کرتا ہے، جس سے وہ کہتا ہے یار اب تو پہلے سے بڑھ گیا معاملہ. پوست رب شگاف
پیکاں را کشید پوست نو بعد ازانش بردمید. یہاں بھی ایک تمثیل ذکر کی گئی ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر زخم ہو جائے تو اس کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹ کے اس کے اندر سے تیر کو، بھالے کو یا کوئی چیز جو زخم میں رہ جاتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تک وہ اندر بھالا وغیرہ رہے تو زخم دیتا ہے، بڑھتا ہے اور زخم خراب ہوتا ہے اور جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. لیکن وہ اسے کھینچتا ہے. کھینچتا کیسے ہے کہ وہ اسے تھوڑا سا چیرا دیتا ہے، چیرا دے کے اسے نکالتا ہے. نکالنے کے بعد اس کے زخم کو ملاتا ہے اور پھر اوپر ایک نئی کھال پیدا ہو جاتی ہے. آب رب برید و جورا پاک کرد بعد ازاں در جورواں کرد آب خورد. فرمایا ندی ہے، ندی سے پانی بڑا مشکل سے گزر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے، آب رابا برید، اس نے پیچھے ہیڈ سے تاک ڈال کے اس ندی کا پانی روک دیا. جورا پاک کرد، اور اس کے اندر جو گھاس تھا، تنکے تھے، اٹ تھا، مٹی تھی، اس سب کو صاف کر دیا. اور صاف کرنے کے بعد پھر پانی چھوڑا تو پہلے بدبودار تھا پانی، پینے کے قابل نہیں تھا، اب پینے کے قابل بنا دیا. مرشد کامل اسی طرح کرتا ہے اور بندے کو اس لائق بنا دیتا ہے، اس کے وجود سے خصائل رذیلہ کو دور کر دیتا ہے اور اس کے تن کے ساتھ من کو پاک صاف کر کے اسے قرب الہی اور قرب مصطفی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بنا دیتا ہے. آگے ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اس بات پہ آپ گفتگو کو کلوز کرتے ہیں. آن یکیرا روئے او شد سوئے دوست. کہا پھر جب اس حد تک تیار کرتا ہے تو پھر دو طرح کے نتیجے اخذ ہوتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک کا رخ پاک ہونے کے بعد، نئی کھال آنے کے بعد، قلعہ کو ویران کرنے کے بعد، آباد کرنے کے بعد، اس محل کو گرا کر خزانہ نکال کے نئے محل کو بنانے کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں. آن یکیرا روئے او شد سوئے دوست. وہ طالب جو ہے اس لائق بن جاتا ہے کہ اب وہ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ دوست کی جانب وہ دیکھتا ہے، اور اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دوست کا چہرہ دیکھتا ہے. اور اگلی مزے کی بات ہے، اور اگلی بات کیا ہے، فرمایا ویں یکے را روئے او خود روئے اوست. ایک ہمیشہ اپنے مالک و مولا کی طرف دیکھتا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو فنا کر کے اپنے مالک و مولا میں خود اس کا چہرہ بن جاتا ہے. ایک اس کی طرف دیکھتا ہے اور ایک اس کا چہرہ بن جاتا ہے. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. یہی وہ مقام ہے جہاں پہ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. دیدن دانا عبادت این بود فتح ابواب سعادت این بود. فرمایا اب اس شخص کو دیکھنا فی الحقیقت عبادت بن جاتا ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. پھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بن جاتا. اور یہ کسی عام کا فرمان نہیں، یہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علی کو جو بھی دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ عبادت میں محو رہتا ہے. بلکہ فرمایا ذکر و علی یعنی عبادت. دیکھنا عبادت ہے تو ذکر بھی مولا علی کا عبادت ہے. تو علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور علی کا ذکر، علی علی کرنے سے بندے کا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ عبادت میں. تو یہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے. فتح ابواب سعادت این بود. فرمایا پھر جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے اس کے لیے سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں.
ایک کو دیکھنے سے ماتھا مکرو ہو جاتا ہے اور ایک کو دیکھنے سے رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ قرآن نے بھی سنت نے بھی اس فرق کو واضح کیا ہے۔ اس لیے بندے کو پہچان پیدا کرنی چاہیے، اور بندے میں پہچان کا وہ بنیادی وصف ہونا چاہیے کہ وہ فرق کر سکے، کہ ہر ایک کو ایک لسٹ میں نہ رکھے، بلکہ جو اللہ والے ہیں ان کے قدموں کی دھول بھی بندہ بن جائے اور ان کے قدموں سے لپٹ جائے تو وہ بندے کو اپنے مالک و مولا تک رسائی عطا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔